बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीरपुर खास की मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ ले आए। आज हमारे सिंध हकूक़ मार्च का छठा रोज़ है और इंशाअल्लाह अब ये रवाना होगा मीरपुर खास से उमरकोट। उमरकोट से इंशाअल्लाह हम जाएंगे थरपारकर और थरपारकर से इंशाअल्लाह हम पहुंचेंगे बदीन। फ़र्क इतना ये है कि हम बदीन पहुंचेंगे सरकारी मशीनरी के बगैर और हमारा इंतज़ाम होगा वहाँ सरकारी अफसरों के बगैर। हमारे लोग होंगे जो किराए के बगैर होंगे और हमारे जो झंडे लगेंगे वो बदीन की पुलिस नहीं लगाएगी और डिप्टी कमिश्नर बदीन नहीं लगवाएगा। इंशाअल्लाह बदीन के तहरीक इंसाफ के और हमारे हलीफ जो हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा और जनाब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहिब, उनकी जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ ताउन कर रही है, उनके कारकुनान इंशाअल्लाह वो लगाएंगे और जलसे को भी बनाएंगे, सजाएंगे। जहाँ तक अदम एतमाद की तहरीक का ताल्लुक है, जो बिलावल अपने जेब में लिए फिर रहे हैं, उसकी तो हवा निकल गई। काफ लीग ने जवाब दे दिया, इमरान खान के साथ अपना अहद निभाने का तजदीद कर दी और MQM की लीडरशिप कल हमारे जलसे में आपके साथ आपने देखी, वो अपनी पार्टी की इजाज़त के बगैर तो नहीं आए। तो इससे ये जो उनका ख्याल था कि ये हलीफ जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, वो बात तो गई ठप। फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे थे कि जी तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप है, तरीन ग्रुप है। भाई कोई तरीन ग्रुप नहीं है, एक ग्रुप है तहरीक इंसाफ में और उसका नाम है इमरान खान ग्रुप, और कोई ग्रुप नहीं। जो MNA मुंतखब हुआ है वो बल्ले के निशान पे हुआ है, इमरान खान के मंशूर पर हुआ है, PTI के नजरिए पे हुआ है। तो ये कह देना जाहिद बकर है, बिल्कुल नहीं। हमें पूरा भरोसा एतमाद है कि हमारे जो MNAs हैं वो अपने मौक़िफ़ पर इंशाअल्लाह डटे रहेंगे और अगर ये ज़र और ज़रदारी की सियासत समझती है कि वो उनको खरीद पाएंगे, तो मैं कह रहा हूं कि ये बिकाऊ माल नहीं है, ये खुददार लोग हैं, ये ज़िम्मेदार लोग हैं, ये बावकार लोग हैं। हरगिज़ ये तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। तीसरी बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है, कल रात देर से मेरी जो यूरोपियन यूनियन के वज़ीर ख़ारजा कह लें, उनको हाई रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, जो 27 यूरोपियन वज़राए ख़ारजा की नुमाइंदगी करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन यूनियन के, उनसे टेलीफोन पर तबादला ख्याल हुआ और जो यूक्रेन की सूरत हाल है उस पर हमारा तबादला ख्याल हुआ। मैंने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उनकी खिदमत पे पेश किया और मैंने उनकी जो तशवीश थी वो सुनी और ज़ेनशी की। हम दोनों इस बात पर मुत्तफिक दिखाई दिए कि वाहिद रास्ता जो आगे बढ़ने का है वो है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। इसके अलावा और कोई रास्ता, बैठ जाए आप, जगह दे देना भाई। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी वाहिद रास्ता है, उसके अलावा और कोई माकूल रास्ता नहीं है। मैंने उनसे कहा कि हम डायलॉग और डिप्लोमेसी के कल भी पाबंद थे और आज भी इमरान खान पहले दिन से ये मौक़िफ़ ले रहे हैं कि जंग मसाइल का हल नहीं है। हम तो हालत जंग में 20 साल रहे हैं, हमने तो देखा है कि जंग के कितने भयानक असरात होते हैं मईशत पर। हमने तो 80,000 से ज़्यादा हमारी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, हमारी मईशत को नुकसान हुआ है। और आज खुदा ना खास्ता
اگر یہ یوکرین کی جنگ بڑھتی ہے اللہ نہ کرے تو اس کا جو یورپ کی معیشت پر منفی اثر ہوگا اس کا اندازہ وہ لگا سکتے ہیں اور وہ لگا رہے ہیں. انہوں نے بھی مجھ سے بلکہ خود کہا کہ ہمارے تجزیے کے مطابق یورپینز کے تجزیے کے مطابق سینکشنز جو ہیں یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. مستقل حل جو ہے وہ ہے ایک ڈپلومیٹک سلوشن جس کے لیے انہوں نے بلکہ کہا کہ پاکستان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور میں نے ان کو باور کرایا کہ پاکستان امن کے لیے اور اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. پہلے دن سے اسلام آباد سے موسکو، موسکو سے اسلام آباد، اسلام آباد سے جنیوا، جنیوا سے نیو یارک، اسلام آباد کا موقف تسلسل سے پیش کیا گیا. آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ہمارے ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب نے جو سٹیٹمنٹ وہاں دی ہے میڈیا کو، اس کی نقل مل جائے گی، ویب سائٹ پہ موجود ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا اس سٹیٹمنٹ کو ضرور پڑھیے گا. اس سٹیٹمنٹ میں بہت گہری باتیں ہیں کہ پاکستان کیا کہہ رہا ہے، عمران خان کیا کہہ رہا ہے، پاکستان کا دفتر خارجہ کیا کہہ رہا ہے، ہماری لائن کیا ہے. بڑی واضح ہے اس سٹیٹمنٹ میں. انہوں نے پاکستان کی میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. جب میں برسلز میں تھا تو ان کی وہ میرے میزبان تھے اور انہیں بڑی فراخ دلی سے میزبانی کے جو فرائض ہیں وہ ان نے بھگتائے. اور میں ان کو پھر دعوت دے رہا ہوں کہ وہ پاکستان تشریف لائیں. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا پاکستان آنے کا. اور میری پولینڈ کے وزیر خارجہ جو کہ بارڈر پہ ہے ان سے بھی بات ہوئی اور بڑی اچھی بات ہوئی. بلکہ وہ مجھے بتا رہے تھے، جو ہمارا پارلیمانی ڈیلیگیشن وہاں گیا تھا، زین قریشی ایم این اے اس کو لیڈ کر رہے تھے، جو پولینڈ گئے تھے، اور اس کے اچھے اثرات تھے. اور میں مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے پروپوز کیا تھا کہ پاکستان میں پولینڈ اور پاکستان کا فرینڈشپ گروپ ہے، پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ، پولینڈ کی اسمبلی میں بھی ہونا چاہیے. تو انہوں نے اتفاق کیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم انشاءاللہ پاکستان پولینڈ کی فرینڈشپ گروپ پولش اسمبلی میں بھی قائم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. اسی طرح میری رومینیا کے فورن منسٹر سے بات ہوئی، بڑی اچھی بات ہوئی. ان سے میں نے جو تازہ صورتحال ہے، کیونکہ ان کا لمبا بارڈر تقریباً 400 میل کا بارڈر لگتا ہے ان کا یوکرین کے ساتھ، اور انہوں نے مجھے اپنا جائزہ، اپنا تجزیہ پیش کیا. میں نے ان سے مدد مانگی اپنے طلباء کے لیے، ان کے سیف انخلاء کے لیے. پولش وزیر خارجہ نے، رومینیا کے وزیر خارجہ نے، آپ کا بھلا ہو ہنگری کے وزیر خارجہ، ان سب نے مکمل تائید اور حمایت کا ہمیں یقین دلایا ہے. اور بیشتر ہمارے بچے جو ہیں اللہ کے فضل سے محفوظ مقامات پر پہنچ چکے ہیں. جو رہ گئے ہیں ہماری مسلسل کاوشیں جاری ہیں کہ بخیر و خوبی وہ اپنے گھروں کو لوٹ آئے. ایک چیلنجنگ سچویشن ہے، اس چیلنجنگ سچویشن میں ہماری ایمبیسی اپنا رول پلے کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ انڈین بچے جو وہاں سے اسٹوڈنٹس نکل رہے تھے ان کو بھی پاکستان کی سفارت خانے نے کھانا کھلایا، ان کی خدمت کی. بچے ہیں، ڈسٹریس میں تھے، اسٹریس میں تھے، تو ہم نے جو خدمت ہو سکی ان کی بھی کی آن ہیومینیٹیرین بیسز. تو انشاءاللہ یہ کارواں جاری رہے گا. مجھے ایک افسوس ہوا کل جو میں توقع نہیں کر رہا تھا. کنڈیاری میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے میرے قافلے کو روکنے کی کوشش کی اور وہاں ایک تصادم کی فضا پیدا کی. میچور پولیٹیکل پارٹیز ایسا نہیں کرتی. یہ بے نظیر کی سیاست تو ایسی نہیں تھی.
کیونکہ میں نے تو ان کے ساتھ کام کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ نئی جو پیپلز پارٹی بنی ہے, جو زرداری لیگ ہے, یہ اس کا شیوا ضرور ہو سکتا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فیصل وسان صاحب کا. ان کا وہاں سے تعلق ہے. انہوں نے کہا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے, ہمارا آپ کے ساتھ خاندانی تعلق ہے. نیاز وسان صاحب کا, ان کے دادا کا جو ہمارے خاندان سے تعلق ہے, وہ کسی سے کم از کم بیرپور خاص کے لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے. مجھے افسوس ہے اگر ہماری وہاں کی ایم این اے شازیہ مری صاحبہ کی ہدایت پر ایسا ہوا ہے, تو بہنوں جیسی ہیں, مناسب نہیں ہے. میں پھر بھی کہوں گا, آج بلاول ملتان جا رہے ہیں, ہماری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تحریک انصاف کے کارکنوں سے پرامن, تمیز اور اخلاق کا مظاہرے کا ہم درس دیں گے. وہ آئے ہیں, آئیں, بات کریں اور جائیں. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ملتان پہلے بھی آتے رہے ہیں, آئندہ بھی آئیں گے. ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک سیاسی عمل ہے, ان کا بھی حق ہے اس عمل کو جاری رکھنا, ہمارا بھی فرض ہے اس عمل کو جاری رکھنا. اللہ کے فضل و کرم سے سندھ حقوق مارچ سے سندھ میں ایک متبادل سوچ, ایک متبادل قیادت, پیپلز پارٹی سے متبادل قیادت فراہم کرنے کا ایک عمل کا آغاز جو ہے سنجیدگی سے شروع ہو گیا ہے. انشاءاللہ وہ اپنے منطقی انجام کو 2023 میں پہنچے گا. تھینک یو. اچھا قریشی صاحب یہ بتا دیں کہ بلاول نے, آپ نے رات ان کو چیلنج دیا مناظرے کا, وہ قبول کر لیا ہے اس نے. آمین. اب جگہ کا تعین اور باقی قوم پوری انتظار میں ہے, کیونکہ آپ نے 3.5 سال کی کارکردگی سن لو نا بھائی جان, انہوں نے 15 سال کی بتا دی. بڑا اچھا ہو گیا. بلاول نے اگر یہ قبول کر لیا ہے تو میں کہوں گا بلاول کو نامزد کر دیں, جس کو وہ کرتے ہیں, شہری رحمان صاحبہ کو کر دیں. تو میں ان کے ساتھ صاحب کو کہا نا رات کو آپ نے. ہاں دونوں, بڑے صاحب بھی آ جائیں, چھوٹے صاحب بھی آ جائیں, بڑے میاں چھوٹے میاں, سبحان اللہ, دونوں آ جائیں. تو انشاءاللہ ان کو جواب دیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور کہتے ہیں نا وہ عمران خان کہتے ہیں نا, میں اکیلا ہی کافی ہوں, میں کلہ ہی کافی ہے, وہ کلہ ہی کافی ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کے ہر سوال کا بر وقت اور مناسب اور مہذبانہ جواب دینے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں. تو وہ نامزد کریں, بلاول کسی کو نامزد کریں تاکہ مجھ سے رابطہ کریں اور میں پھر اس کے انتظامات کروں. اس لیول کا پلیئر ہوگا. ہاں, تو اور کیا. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 48 گھنٹے میں خوشخبری دیں گے عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے. یہ خوشخبری ہے, دیں گے. اچھا, میں نے کہا یہ خوشخبری ہے. اچھا, دوسرا میرا اسی کے ساتھ یہ ہے کہ اس وجہ سے پورے ملک میں جو صورتحال بے چینی کی ہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے اس صورتحال سے بے چینی سے نکالنے کے لیے آپ ایک ایسی تحریک لے آئیں وزیر اعظم کے حوالے سے اعتماد کی پارلیمنٹ میں؟ پارلیمنٹ کو وزیر اعظم پر مکمل اعتماد ہے, اور ابھی جو ووٹ ہوا جس پر اپنا اپوزیشن نے سر توڑ کی بازی لگائی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو بل تھا, جو نیا فائنینس بل آیا, انہوں نے حد الوسع کوشش کی اور ان کو شکست ہوئی. تو اسمبلی نے تو دوبارہ عمران خان پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. عدم اعتماد وہ کر رہے ہیں تو آئیں میدان میں, وہ آئیں نا, ہم کیوں جائیں. سینٹ میں سر ان کے لوگ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ ہیں, لیکن متحدہ قومی موومنٹ مسلسل, بلکہ کل خالد مقبول صدیقی صاحب کا یہ بیان تھا کہ عمران خان کا اقتدار میں رہنا ضروری نہیں ہے, عوام کا زیادہ رہنا ضروری ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, حلیف ہیں, اور متوسط طبقے سے تعلق ہے, عوامی نمائندہ ہیں. انہی کی اور ہماری جو مشترکہ جو ایک ہمیں جو چیلنج دکھائی دے رہا تھا مہنگائی کا, اس کا حل عمران خان نے پیش کیا ہے. مشکل حالات کے اندر ڈیزل کی قیمت کم کی 10 روپے, پیٹرول کی قیمت کم کی 10 روپے, بجلی کی قیمت کم کی 5 روپے فی یونٹ, انڈسٹریل پیکج دیا تاکہ ملک میں سرمایہ کاری ہو, اور سرمایہ کاری سے کیا ہو, روزگار پیدا ہو. انہوں نے نوجوان جو پڑھے لکھے بچے ہیں اور بے روزگار ہیں ان کو گریجویٹ انٹرنشپ اسکیم کا اعلان کیا. انہوں نے 30,000 ماہوار. انہوں نے احساس پروگرام جو ہمارا ہے, جس سے کہ جو بالکل پسا ہوا طبقہ ہے ان کی مالی مدد کی جاتی ہے, اس میں ماہوار اضافہ کیا.
انہوں نے کنسٹرکشن کی طرح ایگریکلچر کو جو مراد دی ہیں، انٹرسٹ فری لون، بلا سود قرضے چھوٹے کاشتکار کو دیں گے ربی اور خریف، تاکہ وہ کھاد، بیج، ادویات اپنی بوقت استعمال کر سکے اور ملک کی پیداوار بڑھ سکے۔ آئی ٹی سیکٹر میں جو رعایت دی ہے انہوں نے، اس سے ہمارے نوجوانوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ جو سٹارٹ اپس ہیں جو آئی ٹی میں آ رہے ہیں، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کے لیے اور ڈالر کمانے کے لیے ایک نیا راستہ نکلے گا۔ اور ٹیکس ہالیڈے، 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے بھی دیا ہے نئی صنعت میں سرمایہ کاری کے لیے۔ بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم حکومت کی جو نااہلی ہے اس پہ بات کرتے آ رہے ہیں عوامی بات میں، آپ کا نام لیتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ میں ہر شہر جا کر آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھی ایک جگہ بتا دیں گالی دی یہ بھی وہ ساتھ یار سنیں نا میرے بھائی، ایک جگہ دیکھیں، میں تو اپنا رشتہ بتا رہا ہوں، میں نے تو اپنا رشتہ لاڑکانے میں بتایا کہ میرا رشتہ بھٹو خاندان سے کیا ہے۔ اب بلاول کو کیا پتا؟ میں نے ان کو بتایا ہے کہ ہمارا رشتہ ان کے خاندان سے سر شاہنواز سے ہے، ہمارا رشتہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے تھا۔ جب ملتان تشریف لاتے تھے تو وہ گیلانی صاحب کے گھر نہیں رہتے تھے، وہ صادق حسین قریشی کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کو کیا پتہ ان چیزوں کا۔ ہمارا رشتہ بے نظیر بھٹو سے تھا، انہوں نے مجھے پنجاب کا صدر بنایا تھا، ان کے والد کی مخالفت کے باوجود۔ آصف علی زرداری اللہ بخشے غریق رحمت کرے، احمد مختار کو چاہتے تھے، بے نظیر بھٹو نے مجھے نامزد کیا تھا اور صدر بنایا تھا، اور جو 8 اکتوبر کا استقبال ہوا تھا اس ناچیز نے اپنا چھوٹا سا حصہ ملایا تھا۔ 2002 میں بلاول پتہ نہیں آپ کہاں تھے، 2002 میں جب جمالی صاحب کے مقابلے میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا تھا، بے نظیر نے کس کو نامزد کیا تھا؟ بلاول آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا تو تاریخ پڑھیے اس ناچیز کو۔ بھٹوز کے ساتھ تعلق تھا، زرداریز مجھے سمجھ نہیں پائے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو قافلہ ہے، صرف یہ سمجھ گئے نا میری بات؟ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو قافلہ ہے انتہائی اسپیڈی قافلہ ہوتا ہے، عام تو اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، بہت زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میڈیا آپ بتائیں، اسپیڈ آپ کے حکم کے مطابق کر لیں گے ہم۔ شاہ صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ تھا، میڈیا پہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی اسٹریٹجی تھی آپ کا لانگ مارچ، عوامی جو جلسے ہیں اس میں تعداد بہت کم نظر آ رہی ہے، لوگ ساتھ نہیں ہیں۔ اچھا تو آپ پھر میں ایسے کروں، آپ مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیں پلیز، کم از کم آپ تو ایک بڑے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے صحافی ہیں، اپنا واٹس ایپ نمبر پاس کریں، میں آپ کو لاڑکانہ، میں آپ کو سانگڑ، میں آپ کو بیرپور خاص، اور آپ میرے ساتھ چلیں۔ ابھی ایک سیکنڈ، وہ کہہ لیں نہیں ہے نا، چلے مان لیتے ہیں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آ جائیں اور آ کے عمر کوٹ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، مٹھی میرے ساتھ چلیں، اور پوری پریس کو میں دعوت دیتا ہوں بدین بھی ساتھ چلے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سکھر میں دیکھیں، میں بتا، سکھر میں ہم 4 گھنٹے لیٹ پہنچے، 4 گھنٹے لیٹ پہنچے۔ یار دیکھو، اب سیاسی چیزوں کو سمجھتے ہیں، اب مطلب سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اور اس دن حادثہ ہوا، اللہ نے جان بچائی افتخار لنڈ کی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو انسانی جان کی قدر ہی نہیں ہے۔ یہ تو نواب شاہ میں لاشیں پڑی رہتی ہیں اور جنازہ پڑھنے کوئی نہیں جاتا۔ یہ پرسوں ہم گزر رہے تھے خیرپور میں، 9 قتل ہوئے تھے، G3 لے کے لوگ سڑک پہ پھر رہے تھے۔ I was shocked کہ یہ سندھ ہے، یہ علاقہ غیر ہے، پوری پولیس پھر رہی ہے، دن دناتے پھر رہے ہیں، کلیشنکوف پکڑی ہوئی ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ 2 قبیلوں کی لڑائی ہوئی ہے، 9 لاشیں گر گئیں میرے سامنے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر بھی لوگ کھڑے ہیں، ادھر بھی لوگ کھڑے ہیں، بندوقیں تانی ہوئی ہیں، اور ہم بیچ میں سے گزر رہے ہیں، حیران ہے کہ کہاں آ گئے ہم، کوئی وار زون میں ہے۔ سندھ کو تو وار زون بنا دیا ان نے، کراچی کو تو وار زون بنا دیا ان نے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت تحریک انصاف کے جو اتحادی ہیں ان
की वैल्यू में अच्छा खासा इजाफा हो गया है। जरदारी साहब भी पैकेजेस लेकर जा रहे हैं, परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब की भी ऑफर की गई। किसने? जरदारी साहब की अच्छा, हाँ, और वजीर आजम भी अब मुलाकात कर रहे हैं, परवेज काफ लीग से भी मुलाकात हुई है। वो क्या पैकेज? मेरे भाईजान, वजीर आजम तो उनसे मुसलसल मिलते रहते हैं। वजीर आजम तो उनसे गाय बगाहे मिलते रहते हैं। 14 साल बाद तो अब मुलाकात हुई इनकी। हमारी मुलाकात मुसलसल रहती है, हर मंगल को होती है, हर मंगल होती है, जो जिसमें मोनस इलाही साहब काबीना में बैठे होते हैं, तो हर मंगल उनकी वजीर आजम से मुलाकात होती है। तो कोई नई मुलाकात तो नहीं थी, अपने घर गए थे। कंडियारी की तरह आगे भी कुछ थ्रेट्स हैं या खदशात हैं सिंध में? आ जाए, मुकाबला करेंगे।